जलसा सालाना के लिए दुआ करवा के चल पड़े हैं। इंशाल्लाह 1 घंटे तक लुक्समबर्ग पहुंच जाएंगे, फिर आपको जलसे की कार्रवाई दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सीन भी इतने जेह्ड़े ना बड़े कमाल ने, कोमरी वांगू। हाँ बिल्कुल। हाँ, देखो हुण कितने ऊंचे क्या सीनरी है जी। ये सड़क बिटलिश भी जाती है, ये भी बिटलिश में भी जाती है, अच्छा ट्रियर भी चल जाती है, ट्रेजर भी जाती है, बेल्जियम, हॉलैंड, ओके फ्रांस। अच्छा अच्छा हाँ जी, ठीक। कोपलेंस पोलो नाल भी इधरों निकल जाती है। अच्छा हाँ अच्छा, जी। सारियां सड़क शहरां नूं मिलांदी हाँ जी, ये समझ लो इंग्लैंड लंडन ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗਏ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਲਸ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਨੰਗੇ ਸਾਹ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੀ ਹੈ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਰ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹਾਂ। ਕਰਤਾ। ये जनाब ट्रेजर बानोफ, हम इदार ओबर साइंस से लुक्समबर्ग जाते हुए ट्रेजर बानोफ पे ज़रा रुके हैं। यहाँ एक दोस्त को साथ लेना है, फिर हम आगे लुक्समबर्ग जलसा सालाना की तरफ जाएंगे। ये दोस्त हैं हमारे ग्रुप के। ये वफद है जी जो लुक्समबर्ग जलसा सालाने पे जा रहा है। अच्छा हाँ जी, ये ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। अच्छा ये ਹਾਂਜੀ, ਆ ਪਹਿਲੇ ਆਈਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, आहो ਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। हाँ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਛਾਟੀ ਗੱਲ। बिल्कुल ਹੁਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇਲ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਗਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਰੈਂਟੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਹੈ? ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਨ। ਅੱਛਾ 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 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਆਹੋ, ਠੀਕ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਰਕ ਚਲੀਏ। ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲਾਈਏ। ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਂਡਡ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਜਲਸਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੈਂਡਡ ਪਾਰਕਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ। जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना। ए आज़माने वाले ये नुस्खा भी आज़मा। वो दूर है खुदा से जो तकवा से दूर है। हर
کبر و غرور ہیں تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو کبر و غرور بخل کی عادت کو چھوڑ دو اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں تقویٰ کی جڑ خدا کے لیے خاک ساری ہے عفت جو شرط دی ہے وہ تقویٰ میں ساری ہے ڈھونڈو وہ راہ جس سے دل و سینہ پاک ہو نفس دنی خدا کی اطاعت میں خاک ہو جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدر مجلس اور عزیز شاملین جلسہ لکسمبرگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے خاکسار کا موضوع. ہمیں یہ تعلیم ہے اور یہی ایک مسلمان کے دل کی کیفیت ہونی چاہیے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کا ذکر ہو تو دل سے عشق اور محبت کی بدولت صلی اللہ علیہ وسلم کا درود جو ہے وہ کہا جائے. اس سے گناہ بھی جھڑتے ہیں اور نیکیوں کا ثواب بھی ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بڑھتی ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری روح پر
وہ درود پہنچتا ہے تو پھر اس کو جواب دیا جاتا ہے میری طرف سے. تو کیونکہ اس موضوع کے لحاظ سے بار بار ذکر ہوگا تو ہم کافی نیکیاں کما کے یہاں سے جا سکتے ہیں. بعد از خدا بعشق محمد مخمرم گر کفر این بود بخدا سخت کافرم جان و دلم فدائے جمال محمد است خاکم نثار کوچہ آل محمد است. جب ہم سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ کی ساری زندگی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری ہے. چنانچہ آپ کے ایک صحابی حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں اور کیا ہی خوب آپ نے یہ تجزیہ فرمایا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ بات کہی اور سچ کہی کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ تو مجسم قرآن تھے، تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت اسی طرح یہ کہہ سکتے ہیں کانا خلقہ حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اتباعہ علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قمر الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ گھر کے فرد تھے، اس لیے انسان باہر تو اور طرح بھی اپنے اخلاق کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن روز مرہ دن رات صبح و شام زندگی کسی کی زندگی کا مطالعہ کرنے والا، اس کو دیکھنے والا، اس کی گواہی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بالکل گھریلو ماحول کی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کچھ طبیعت ناساز تھی اور آپ گھر میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے نانا جان یعنی حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بیٹھے تھے کہ حج کا ذکر شروع ہو گیا. حضرت نانا جان نے کوئی ایسی بات کہی کہ اب تو حج کے لیے سفر اور رستے وغیرہ کی سہولت پیدا ہو رہی ہے، حج کو چلنا چاہیے. اس وقت زیارت حرمین شریفین کے تصور سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں اور آپ اپنے ہاتھ کی انگلی سے اپنے آنسو پونچھتے جاتے تھے. حضرت نانا جان کی بات سن کر فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، انہی سہولتیں تو ہیں اور ہماری بھی دلی خواہش ہے، مگر میں سوچا کرتا ہوں کہ کیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو دیکھ بھی سکوں گا کہ نہیں. یہ خالصتاً گھریلو ماحول کی بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس میں گہرے سمندر کی طغیانی لہریں کھیلتی ہوئی نظر آتی جو عشق رسول کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلب صافی میں موجزن تھیں. ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک صوفی منش بزرگ تھے، احمدی نہیں تھے. ان کو جب پتہ لگا کہ ان کے کوئی عزیز قادیان میں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک کام کرنا کہ جب تم مرزا صاحب سے ملو تو خاص طور پہ ان کی آنکھوں کو دیکھنا اور پھر مجھے آ کے بتانا کہ کیسی ہیں. کہتے ہیں انہوں نے جو دیکھا واپس جا کے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں سبزی مائل جو ہے وہ رنگ نظر آتا ہے. تو فرمائے وہ سچا عاشق رسول ہے، کیونکہ ان کے مطابق تصور میں گنبد خضرا کا جو رہتا ہے انسان مگن تو آنکھوں میں بھی سبزی مائل ایک رنگت سی آ جاتی ہے. حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدر صاحب اور معززین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے
جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، خدا اور اس کے رسول سے محبت کے حقیقی معنی۔ سامعین کرام، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر قدم پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہمیں فلاں حکم دیا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور ہم فلاں حکم پر کیوں عمل کریں۔ تو عین ممکن ہے کہ ہم میں سے بھی بعض فلسفرانہ طبیعت رکھنے والے احباب کے ذہن میں یہ سوال جنم لے کہ خدا اور اس کے رسول سے محبت کیوں رکھی جائے، کیا وجہ ہے کہ ہم خدا اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ اور عین ممکن ہے کہ بعض ہم میں سے کاروباری ذہن رکھنے والے افراد جو ہیں وہ یہ سوال بھی اٹھائیں کہ خدا اور اس کے رسول سے ہم محبت کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس متعلق فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ تعلیم کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے خود غرضانہ معلوم ہوتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنے بندے کی عبادت کی حاجت ہے۔ لیکن اگر قرآن پر غور کیا جائے تو حقیقت بالکل مختلف نظر آتی ہے، کیونکہ قرآن کریم بوضاحت بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ عنکبوت میں فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی جو شخص کسی قسم کی جد و جہد روحانی ترقیات کے لیے کرتا ہے وہ خود اپنے نفس کے فائدے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ، یعنی مذہب اسلام کو قبول کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں، نہ خدا پر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے وہ طریق بتایا جو لوگوں کی ترقی اور کامیابی کا موجب ہے۔ سامعین کرام، یہ بات یعنی واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھنے میں اور اس کے رسول سے محبت رکھنے میں ان کے کوئی ذاتی مفادات پنہاں نہیں، بلکہ دراصل ہماری بھلائی اور مفاد مقصود ہے، ہمارے نفس کی اصلاح اور بہتری مقصود ہے، ہماری ہی دین و دنیا کی بھلائی مقصود ہے۔ چنانچہ تاریخ مذاہب ہمیں اس بات کی زندہ گواہی دیتی نظر آتی ہے۔ بنی اسرائیل ذلتوں کی، غلامی کی ذلتوں کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑے تھے، خدا کا ایک نبی آتا ہے اور بالآخر انہیں دین سے مالا مال کرتے ہوئے دنیا کی عزتوں اور بادشاہتوں سے بھی نواز ڈالتا ہے۔ عیسیٰ کے ماننے والے بھی بالآخر دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی ہم سب کے سامنے ہے، بلکہ یہ وہ عالی شان نبی ہے جس کی امت کو اس کی موجودگی میں ہی دین و دنیا کی فتوحات نصیب ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور آج ساری دنیا کے کارخانے امت محمدیہ کے غلاموں کی مرہون منت رواں دواں ہیں۔ یعنی ساری دنیا جو اس وقت تیل کے بلبوتے پر ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے، تو یہ سب دراصل ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہی ثمرہ ہے۔